शुक्रिया। देखें, ये जो 5 तजावीज़ आए हैं टीटीपी के बड़ों की तरफ से, जो लीडरशिप कौंसिल है उसकी तरफ से आए हैं, उनके ये नुमाइंदे हैं शेख गुल मोहम्मद बाजौड़ी, और इसने 5 तजावीज़ दिए हैं कि इस लड़ाई को हम कैसे ख़त्म कर सकते। इन 5 तजावीज़ में जिस पे भी हुकूमत पाकिस्तान अमल करेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस अमल करेगा, तो झगड़ा ख़त्म हो सकता है। अभी वो 5 तजावीज़ क्या हैं इस पे बात करेंगे, और बड़े इंपॉर्टेंट तजावीज़ है। लेकिन पहली बात यह कि हु इज़ शेख गुल मोहम्मद बाजौड़ी, थोड़ा सा इसका हुदूद अरबा भी बता देते हैं ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी पता हो। शेख गुल मोहम्मद बाजौड़ी जो है ये टीटीपी का साबका अमीर था बाजौड़ का, और ये बड़ा अथॉरिटेटिव उनका रिलीजियस स्कॉलर है टीटीपी का, इसको आप आइडियालॉग कह सकते हैं इनका। और इनके जो लीडरशिप कौंसिल है जो कि मेजर डिसीजन लेती है उसका ये सीनियर मोस्ट मेंबर भी है। तो ये जो बाजौड़ में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब एक और इंटरेस्टिंग बात भी है कि वो इन मुज़ाकरात को ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग आए हैं ताकि झगड़ा ना हो। वो ये समझ रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात कर रहे हैं, मतलब एक सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो उसने जो आगाज़ किया है वो इसी से किया है, उसका ऑडियो मैसेज है, और ये उनके टीटीपी के जो रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर ये शेयर हुआ है। कहते हैं हम इसको वेलकम करते हैं, ये मजहबी लोग जो आए हैं, उलमाए किराम है, सियासी मशरान है, ये जो आए हैं और इनका नीयत अच्छा है कि ये झगड़ा ख़त्म हो, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस और टीटीपी के दरमियान जो सालसी का किरदार अदा करते हैं इसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन वो कहते हैं, जो टीटीपी का लीडरशिप कौंसिल है, कहते हैं हम 5 तजावीज़ देते हैं, बल्कि 4 तजावीज़ है, इन पे अगर अमल किया गया तो झगड़ा ख़त्म हो सकता है। अभी मैं पहले आपको वो 4 तजावीज़ जो है वो मैं आपको सुना देता हूँ। पहला जो तजवीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज, सिक्योरिटी के इदारे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी मांगे, और ख़ुसूसन मुजाहिदीन से माफ़ी मांगे, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको रियासत पाकिस्तान फितने अल खवारिज कहते हैं, उनसे माफ़ी मांगे कि जो जंग किया है और जंग में इनका जो किरदार है इस पे माफ़ी मांगे। कहते हैं अगर फ़ौज ने माफ़ी मांगी, रियासत ने माफ़ी मांगी, तो ये झगड़ा ख़त्म हो सकता है। मतलब ये पहला तजवीज़ उनका ये है। दूसरा तजवीज़ ये है कि ये झगड़ा ख़त्म हो सकता है अगर जितने भी मुजाहिदीन के ज़ेर असर इलाके हैं, अभी इस लफ्ज़ को आपने कि जो मुजाहिदीन के यानी टीटीपी फितने अल खवारिज के ज़ेर कंट्रोल इलाके हैं, यानी साबका कबायली इलाका जात बशमूल मलाकन डिवीज़न, इसमें फौरी तौर पर शरीयत का निफाज करे, शरीयत मोहम्मदी का निफाज करे, तो ये जंग ख़त्म हो सकती है। ये तीसरा जो प्रपोज़ल है उसका वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि मुजाहिदीन के इलाकों में जिनमें बशमूल मलाकन डिवीज़न, यहाँ पे फौरी तौर पर अमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर के निज़ाम का निफाज किया जाए, जिसकी सुपरविज़न कौन करेगा? मुजाहिदीन करेगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सुपरविज़न में इन इलाकों में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का निज़ाम जो है इसका निफाज किया जाए, जिसकी सुपरविज़न वो करेगी। और इसके तहत जो तहरीक तालिबान है उनका जो समाजी निज़ाम है और उनका जो इस्लामी वो है उसके मुताबिक उसका निफाज किया जाएगा। मतलब है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जो उनके मुताबिक है। चौथा जो तजवीज़ दिया गया है ये भी बड़ा अहम है, और यहाँ पे तो ये भी कहा गया है कि अमारत इस्लामी के सालसी में या उसकी सुपरविज़न में एक डिबेट का एहतमाम किया जाए, एक स्ट्रक्चर बहस का एहतमाम किया जाएगा, और 3 पार्टीज़ होंगे, हुकूमत पाकिस्तान, मुजाहिदीन और पाकिस्तानी उलमा। और कहते बेहतर यही होगा कि ये जो है ना वो बुलाए, अमारत इस्लामी वाले वो बुलाएं, और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान एक सीट पे बैठा होगा, दूसरे सीट पे उलमा, तीसरे सीट पे मुजाहिदीन। ये जो जंग है इसके दलाइल पे बहस करें कि हम ये बहस करेंगे कि हम ये जंग क्यों कर रहे हैं, हम ये जहाद क्यों कर रहे हैं, उनकी नज़र में ये जहाद है, हम ये जहाद क्यों कर रहे हैं, नंबर 1।
اور اس کے کیا بنیاد کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. حکومت پاکستان یعنی سیکیورٹی کے ادارے وہ یہی کہیں گے کہ وہ ہمارے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں, اور علماء بھی ان کے دلائل بھی سنیں گے, ہمارے دلائل بھی سنیں گے, اور وہ تو کہتے ہیں کہ جو اس میں ہو گیا, جس کی دلیل باری آ گئی, جو ہے مطلب ہے کہ حق پہ تھا, وہی کہتے ہیں کہ یہ ہم کے حق پہ کون ہے اور غلطی پہ کون ہے. اگر یہ اس میں ہم حق پہ ہے تو ٹھیک ہے, اگر حکومت غلطی ہے تو وہ معافی مانگے گا یا ہم معافی مانگے. تو یہ 4 تجاویز ہے, اور میرے خیال میں بڑے انٹرسٹنگ تجاویز ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ چاروں مان لیے جائے, ان میں سے کوئی بھی ایک مان لے, معافی مانگے, ریاست شریعت کا نفاذ کرے قبائلی علاقوں ملاکنڈ ڈویژن میں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے سپرویژن میں اس کا وہ کرے, اور چوتھا جو ہے وہ جو ہے ثالثی ان کے ایک علماء ایک بحث کرے کہ غلطی پہ کون ہے اور حق پہ کون. دیکھیں آپ کی جو سوال ہے کہ یہ وہ شریعت کے لیے کر رہے ہیں یا شریعت کے لیے, میرے خیال میں ہمیں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے, اور ورنہ یہ ڈیبیٹ ہے ہمارا. یہاں پہ ایک ریاست ہے, ریاست کا ایک آئین ہے, ریاست کا ایک قانون ہے, اور پاکستانی علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے اس میں کوئی ایسا شک نہیں ہے جو کہ شریعت محمدی یا اسلام کے خلاف. نمبر 1. پھر یہ ہے کہ مسلح جدوجہد کے بجائے پاکستان میں بہت سے علماء کرام, جو علماء دیوبند بھی اس میں شامل ہے, اور مطلب یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں اور مذہبی پارٹیاں ہیں, وہ جدوجہد کر رہے ہیں مزید بہتری کے لیے. تو اس میں اگر یہ بھی آ سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی قطعاً نہیں ہے. لیکن ریاست کے خلاف کسی بھی بہانے مطلب ہے کہ اسلحہ اٹھانا اور جہاد اور کنفلکٹ پہ آ جانا, یہ جو ہے کسی بھی شریعت میں میرے خیال میں جو, لیکن میں اسی بات میں سے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. لیکن اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اور علماء کرام نے مطلب یہ کہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ یہ خوارج ہے, مطلب انہیں ریاست کے خلاف جو ہے آواز اٹھایا ہے. یہ صرف اپنی بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں, باقی کی بات جو ہے اس کو یہ ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہاں پہ ڈیبیٹ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باجوڑ میں جو جا رہا ہے, پہلے میں یہ دیکھنا ہے کیا واقعی یہ ریاست نے بھیجے ہیں کہ جا کے ان سے, تو یہ وہ بھی ان سے غلط مطلب لے رہے ہیں. حالانکہ 2-3 دن سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن ہوگا, اور جو بھی سامنے آئے گا آپریشن ہوگا, آپ دیکھ لیں گے. لیکن اس میں کیا ہوا کہ وہاں سے فیملیز نکالی گئی, مامون سے فیملیز 1200 کے قریب جو فیملیز ہے جو ایریا ہے وہاں سے نکالی گئی ہے. تو یہ ہے. باقی تو میرے خیال میں ریاست سرے سے بات ہی نہیں کر رہی ہے. یہ تو بات وہ جرگے والے جان رہے ہیں, جس طرح احترام جرگہ ہوا, اس نے 5 مطالبات مان لیے, ریاست نے ریجیکٹ کر دی, کہتے یہ ہمیں تو وہ نہیں ہے, یہ تو جرگے کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو مطلب یہ کہ یہ سرے سے تو یہ پرسپشن ہی غلط ہے کہ ہم یہ پروپوزل دیتے ہیں, یہ ہماری طرف سے آپ اس پہ بحث کریں. دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ جہاں تک یہ سوال ہے کہ افغان طالبان یا امارت اسلامی اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے, تو پہلا جو میرا ہے وہ نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے, اس میں وہ کوئی پہلے انہیں ٹرائی کی تھی, وہ بھی غلطی ہو گئی تھی, تو پھر اس کے بعد نمبر 1 وہ ثالثی نہیں کریں گے, نمبر 1. دوسری بات, ریاست پاکستان ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں کر رہی ہے, کوئی ڈائلاگ اوپن نہیں کر رہی ہے, نہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا ڈیبیٹ, اور یہ تو ایک ان اینڈنگ ڈیبیٹ ہوگا کہ کون غلطی پہ ہے, کیونکہ آپ کے پاس بھی اسی ہی قرآن سے آپ دلائل لے آئیں گے جس کے مطابق ہم یہ کر رہے ہیں. یہ یہاں سے بھی علماء جو ہے نا اسی ہی قرآن اور حدیث سے جو ہے دلائل لے آئیں گے. پھر کوئی کہے گا کہ آپ کا حدیث ضعیف ہے, میرا حدیث مضبوط ہے, یہ اس کی یہ مطلب ہے کہ یہ تو اس میں میرے خیال میں اسلام میں بھی اس قسم کی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک ایسی بحث میں آپ وہ ہو جائے جس کا کوئی سرا نہ ہو. تو پہلے سے کون غلطی پہ ہے کون, ریاست ہمیشہ جو ہوتی ہے نا یہ
جو امن قائم کرے، کیونکہ فتنہ جو ہے یہ اس کے خلاف جو ہے اسلام میں کہ آپ فتنہ قائم نہ ہو، لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو، پرامن ہو، بے گناہ جو ہے وہ قتل نہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں اس کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ پروپوزل سرے سے سنے گا بھی. یہ تو ان کی طرف سے وش لسٹ ہے، جس کو میں وش لسٹ کہہ سکتا ہوں. اور ان کا یہ خیال کہ قبائلی علاقوں ہمارے زیر اثر ہے، ملاکنڈ ڈویژن بھی ہمارے زیر اثر ہے، تو یہاں پہ یہ کیا جائے گا تو ہم یہ کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سرے سے یہ پروپوزل، ان میں سے کوئی بھی پروپوزل آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان معافی مانگے گی یا پاکستانی فوج معافی مانگے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک کونے میں شریعت ہوگی، دوسرے کونے میں، تو پاکستان میں کدھر شریعت نہیں؟ ایک تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پورا یہ جو 70,000 اسکوائر کلومیٹر کا 30,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، سابقہ قبائلی علاقے یا ملاکنڈ ڈویژن، اس میں شامل کر کے تقریباً یہ ہو جاتا ہے 35-40 ہزار اسکوائر کلومیٹر ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان ان کے حوالے کرے گا کہ آپ یہاں پہ اپنا نظام امر بالمعروف جو ہے وہ نافذ کرے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ان میں سے کوئی پروپوزل جو ہے وہ ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور ریاست آؤٹ رائٹ جو ہے، میں جہاں تک سن رہا ہوں یہی ہے کہ آپریشن کرے گا ان کو فلش آؤٹ. دیکھیں سرے سے تو یہ جرگہ جو گیا ہے اس کے 2 مقاصد ہے. اس کا یہ کام نہیں ہے نیگوشیٹ کرنا، اس کا یہ کام نہیں ہے صلح کروانا، مفاہمت کروانا. پہلا اور آخری کام اس کا یہ ہے کہ جا کے ان لوگوں کو کہہ دے کہ یہاں سے نکل جائے، گاؤں سے نکل جائے، اس علاقے سے نکل جائے. یہ تو اپنی طرف سے بھی یہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں کہا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم جو ہے فوج نے ان کو بھیجا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. اور یہ کہتے ہیں یہ ہماری 4 پروپوزل ہیں، ان کو مان لے تو ان میں سے ایک بھی مان لے تو امن آ جائے گا. تو سرے سے جرگے کا آپ دیکھیں، یہ جرگہ کھیلنا یہ صرف ٹائم بائی کرنا ہے. جرگے کی کوئی اہمیت نہیں. اور خاص کر جب ریاست ہو، ریاستی فورسز ہو، ریاستی ادارے ہوں، وہاں پہ جرگہ صرف فیشن ہی رہ جاتا ہے. یہ آپ کا جرگہ ہے، آپ ہم پختون لوگ جو ہے جس پہ ہم بڑا وہ کرتے ہیں، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہ یہ ریاست کے نظر میں اس کی قانونی اہمیت ہے، نہ معاشرے کے اندر اس کی کوئی. اور معاشرہ اتنا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ آ جائے ہیں تو بات چیت کر لیں، اگر خود بات بن گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میں تو اس کو ویسے ویسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ سمجھ رہا ہوں. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ چلو انگیج ہو گئے ہیں تو یہ لوگ جو ہے کنفلکٹ ایریا سے نکل آئے. دیکھیں پی ٹی ایم، یہ میں نے بھی ایک ولاگ کیا تھا کہ منظور پشتین بھائی کدھر ہے. یہ ایک اہم سوال ہے میرے خیال میں. وہ بھی حالانکہ اس کا تو سلوگن یہ تھا کہ نہ ہم ڈریں گے، نہ ہم جھکیں گے، نہ ہم پیچھے ہٹیں گے، نہ ہم جو ہے، ان کا جو مشہور ایک ڈائلاگ ہے کہ نہ بڈریگو، نہ بیریگو، نہ بٹیٹیگو، نہ بخرسیگو. مطلب یہ کہ 4 باتیں تھی کہ نہ ہم جھکیں گے، نہ ہم بکیں گے، نہ ہم ڈریں گے، نہ ہم جو ہے بھاگیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ 4 ان کے تھے. لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایون جو پاسون ہو رہے ہیں، یہ تو خیر مقامی لوگ اس میں زیادہ وہ ہے، ان کی طرف سے ابھی تک کنڈمنیشن ہو رہی ہے. اصل میں مسئلہ ہو رہا ہے. پی ٹی ایم کو بھی پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے یہ مسئلہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کیا کرے. ریاست ان کو کہہ رہی کہ چلو ٹھیک ہے ہم آپریشن نہیں کرتے ہیں، آگے آپ بتائیں کیا کریں. اگر آپ نکال سکتے، یہ کہتے ہیں ہم جرگے کرتے، کہتے کر لو. تو یہ جرگہ ہم نے دیکھا تھیرا میں، وہ جرگے کہنے پہ چلے گئے نہیں. اس نے کہا یہ ہمارا وطن ہے، ہم کدھر جائیں، آپ کیسے کہہ سکتے کہ ہم چلے جائیں. ابھی باجوڑ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 دن ہو گئے، یہ جرگے کہنے پہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے. تو ایک ٹائم پہ پی ٹی ایم کا بھی بڑا ایک عجیب سا وہ ہے جس کو سمجھنا ذرا مشکل بھی ہے.